अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैकुला का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लें। तो चलिए शुरू कर दें। और इसने गाड़ी ना रोकी सिवाय एक जगह के यहाँ उतर कर इसने बत्तियाँ जलाईं, और जब अंधेरा गहरा होने लगा तो मुसाफिरों में बेचैनी और घबराहट फैलने लगी। इनके बशरे से खौफ और दहशत के आसार नमूदार थे। उन्होंने खौफजदा आवाज़ में कोजबान से कहा और बार बार कहा, शायद वो इसे गाड़ी की रफ्तार तेज़ करने के मुतालिक कह रहे थे, क्योंकि फ़ौरन ही कोजबान का लंबा सा चाबक सू से हवा में घूमा और सड़क से घोड़ों की पुष्प पर पड़ा। कोजबान और इसके साथ ही मुसाफिरों ने अजीब व शाना आवाज़ों में चीख चीख कर घोड़ों को भागने पर उकसाया, और चंद सेकंड के बाद ही घोड़े गाड़ी को घसीटते हुए बेतहाशा भागे जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने सामने अंधेरी की चादर में बोरा सा शगाफ नज़र आया। मुसाफिरों के बेचैनी और घबराहट में इजाफा हो गया। कोजबान ने बड़े बेरहमी से घोड़ों पर चाबक बरसाना शुरू किए, और अब गाड़ी इतनी जंग आलूदा कि मियानों पर तूफान में फंसी हुई किश्ती की तरह डोल रही थी। हर घड़ी इसके उलट जाने का गुमान होता था। गिरने से बचने के लिए मैंने खिड़की पर लगा हुआ आड़ा डंडा मजबूती से पकड़ लिया। आगे चलकर सड़क फौरन ही हमवार हो गई और हमारी गाड़ी सही मानों में हवा से बातें करने लगी। वो पहाड़ जो काफ़ी दूर नज़र आ रहे थे सड़क के एंड किनारे पर आ गए। अब दाएं बाएं सरफलक पहाड़ खड़े थे। हम दरबार गो में दाखिल हो रहे थे। अब मुसाफिरों में कुछ हलचल सी मची। उन्होंने मुझे अजीब अजीब तोहफे पेश किए। मैंने लेने से इनकार किया। उन्होंने इसरार किया और फिर मैं इनकार ना कर सका। हर मुसाफिर के बशरे से खलूस हमदर्दी और रहम के आसार ज़ाहिर थे, और अजीब तरह के तोहफे थे वो जो हर मुसाफिर ने हमदर्दाना कलमात कह कर पेश किए, और फिर मुझे खुदा हाफिज़ कहने की वो अजीब व गरीब रस्म अदा की गई जो बिस्तरीज से रवाना होते वक्त अदा की गई थी। यानी हर मुसाफिर ने अपने सीने पर स्लेब का निशान बनाया और दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियां उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दी, शैतानी कुव्वतों से महफूज रहने की अलामत। और जब मुझे बेचैन कर देने वाली ये रसूमात अदा की जा चुकी तो कोजबान अपनी नशिस्त पर से ज़रा आगे झुक कर और मुसाफिर खिड़कियों में से गर्दनें निकाल कर अंधेरे में जैसे किसी को तलाश करने लगे। हमारे खौफ के इनके चेहरे सफ़ेद हो रहे थे, या तो कुछ हो रहा था या होने वाला था। मैंने बार बार हर मुसाफिर से पूछा, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर खामोश हो रहा। थोड़ी देर बाद ही दूरबार गो नज़र आया और सिया गलीज बादल मंडला रहे थे, और जो अपने दामन में कड़क और बिजलियाँ लिए हुए थे। यूँ मालूम होता है जैसे ये 2 मुख्तलिफ फ़िज़ाओं को जुदा करता है। चुनांचे हम पुरसकून फ़िज़ा से गुज़र कर कड़क और गरज की फ़िज़ा में दाखिल हो रहे थे। अब मैं भी बाहर झांक रहा था। मुझे इस गाड़ी की तलाश थी जो क्यूनट ड्रैकुला ने मुझे लेने के लिए भेजी होगी, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी न थी। हमारी गाड़ी की बत्तियों के साए चट्टानों पर लरज़ रहे थे और मुसाफिर खामोश और खाइफ थे। हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। कोर्ट की गाड़ी का कहीं पता न था। मुसाफिरों ने इत्मीनान का सांस लिया और अपनी नशिस्त की पुश से टेक लगाकर बैठ गए। मैंने एक बार फिर अंधेरे में कोर्ट की गाड़ी की बत्तियों की रोशनी देखने की कोशिश की। दूर दूर तक ऐसी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मुसाफिरों के चेहरे मुसरत से देखने थे। मैं सोच रहा था कि क्या बात हुई कि कोर्ट ने गाड़ी ना बेची, कि कोजबान ने अपनी जेब से घड़ी निकाल कर एक बत्ती की रोशनी में वक्त देखा और झुक कर करीब बैठे हुए मुसाफिर से कुछ कहा। मैं ठीक से सुन ना सका कि इसने क्या कहा। शायद इसने कहा था, अभी 1 घंटा बाकी है। फिर इसने पलटकर जर्मन ज़ुबान में मुझे मुखातिब किया, जनाब आपको लेने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं आई? चुनांचा बेहतर यही है कि आप हमारे साथ बगू देना चले जाएं। 2-4 दिन रुक कर अपनी थकान दूर करें और फिर वापस अपने मुल्क लौट जाएं। अभी वो कह ही रहा था कि दफ़ा कुछ हुआ। घोड़े एकदम से चीखे और वहशत ज़दा होकर यकायक भाग पड़े। कोजबान ने पूरी कुव्वत से लगामें खींची और बड़ी मुश्किलों के बाद वहशत ज़दा घोड़ों को काबू में किया।
مسافر خوف کے مارے چیخ اٹھے اور جلدی جلدی اپنی سینے پر سلیب کا نشان بنانے اور دعائیہ کلمات کہنے لگے۔ سڑک پر سے کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی جسے میں 4 کوتل گھوڑے جیتے ہوئے تھے جسے دفیتا اندھیرے کی چادر میں سے نکل آئی۔ جلد ہی وہ گاڑی ہماری گاڑی کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس کا کوچبان طویل القامت آدمی تھا جس کی داڑھی بھورے رنگ کی تھی۔ وہ بڑے چنبے والے کالے رنگ کی ہیٹ کچھ اس طرح اوڑھے تھا کہ اس کے چہرے کا نصف حصہ چھپ گیا تھا۔ میں صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا جو ہیٹ کے پیچھے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی انگاری سی آنکھوں ہمارے گاڑی کے کوچبان پر ڈال دی اور طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں دوست، آج رات تمہاری گاڑی وقت سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی؟ وہ بات یہ ہے کہ ان صاحب کو ذرا جلدی تھی، ہمارے کوچبان نے ہکلا کر کہا، شاید اس لیے تم انہیں بگودینا جانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پراسرار کوچبان بولا، دوست تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہارے دلوں کی گہرائیوں ناپ سکتا ہوں اور میرے گھوڑے بھی تمہارے گھوڑوں سے زیادہ تیز رفتار ہیں، بعض اوقات ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ لیتے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ ہماری گاڑی کی بتیوں کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ سرخ تھے، حیرت انگیز حد تک سرخ، اور دانت بے حد سفید، غیر معمولی طور پر لمبے اور نکیلے۔ میرے ایک ہمسفر نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے مسافر کی طرف قدرے جھک کر نیچے آواز میں کہا، مردہ زندہ سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، لاؤ ان صاحب کا سامان کہاں ہے؟ دوسری گاڑی کے کوچبان نے تہمکانہ لہجے میں کہا، اور میری بیگ وغیرہ بڑی برتی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے۔ اب میں اپنی گاڑی سے اترا۔ اس دوسرے کوچبان نے سہارا دینے کے لیے میرا ہاتھ پکڑا، حالانکہ اس نے بڑی آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے آہنی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ کوچبان مافوق الفطرت قوت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر لگامیں ہاتھوں میں لیے اشارہ پا کر گھوڑے چلے اور گاڑی اندھیرے درے میں داخل ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر اس گاڑی کی طرف دیکھا جس میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا۔ گھوڑوں کے نتوں سے بانگ نکل رہی تھی اور مسافر اور کوچبان جھک جھک کر میری طرف دیکھ کر اور اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں میری طرف بڑھا رہے تھے، شیطانی قوتوں سے محفوظ رہنے کی علامت۔ دفعتا اس گاڑی کی کوچبان کے چابک کا سڑاکا خاموش فضا میں گونجا اور وہ گاڑی بگونا جانے والی سڑک پر چل دی، اور جب وہ اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی تو میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک کی لہر محسوس کی اور مجھے شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ اسی وقت ایک لمبا لبادہ میرے کندھوں پر اور ایک کمبل میری ٹانگوں پر آ پڑا، اور میرے کوچبان نے میری طرف گھومے بغیر فیض جرمن زبان میں کہا، رات بہت سرد ہے جناب، اور میرے آقا کونٹ کا حکم ہے کہ میں آپ کی آسائش کا ہر طرح خیال رکھوں۔ آپ کی نشست کے نیچے سلی روز، اس ملک کی خاص انگوری شراب جو بے حد قیمتی ہوتی ہے، کی ایک بوتل موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے شغل فرما سکتے ہیں۔ میں نے شراب پی۔ بہرحال بوتل کی موجودگی کا خیال تسکین بخش تھا۔ میں ایک عجیب طرح کا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اگر رات کے سفر کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن ہوتی تو بے شک میں اس دوسری صورت کو ترجیح دیتا، لیکن اور کوئی صورت نہ تھی۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے یہ سفر میں اپنی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں۔ گاڑی اڑی جا رہی تھی۔ دفعتا وہ ایک موڑ کر قدرے ہموار سڑک پر آ گئی، پھر ایک اور مڑ کر ہموار سڑک۔ مجھے شک ہوا کہ ہم بار بار ایک ہی موڑ رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر چند درخت اور پتوں کو بطور نشانی ذہن میں محفوظ کر لیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد پھر انہی درختوں اور پتوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ بے شک ہم ایک موڑ بار بار موڑ رہے تھے۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ میں کوچبان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک ہی راستے کے چکر کاٹنے کا مطلب کیا ہے آخر، لیکن میں کچھ پوچھ نہ سکا کیونکہ ایک عجیب طرح کے نامعلوم خوف نے میری زبان گنگ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ اگر میں نے صدائے احتجاج بلند کی تو وہ بھی بے اثر ثابت ہوگی۔ صاف ظاہر تھا کہ کوچبان
قصداً ایسا کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ خدا جانے کیوں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے میں نے دیا سلائی کی تیلی جلا کر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ میرا دل اس بری طرح دھڑکنے لگا کہ معلوم ہوتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میرا بدن مجھے ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا۔ اس ملک میں عموماً آدھی رات اور خصوصاً آج کی رات کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور ہیں۔ میں تو ہم پرست نہیں ہوں، تاہم اپنے دل میں خوف لیے اس واقعے کا منتظر رہا جو حقیقت ہونے والا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہو کر رہے گا، خدا جانے کیا ہو کر رہے گا۔ یکایک کہیں دور سے کتے کی رونے کی آوازیں آئیں، بھیانک لرزا دینے والی۔ پھر دوسرا کتا رویا، پھر تیسرا، اور چند سیکنڈ بعد ہی پوری فضا انہی آوازوں سے پرتی۔ قریب دور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے یہی آوازیں آ رہی تھی، کتے کے رونے کی آوازیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پورے ملک کے کتے بیدار ہو کر رونے لگے ہوں۔ دفعتا گھوڑے بڑک کر چند قدم ہی پیچھے ہٹے اور پھر کانپنے لگے۔ کوچبان نے پچکار کر انہیں قابو میں کیا۔ اب وہ کڑے پتے کی طرح کانپ رہے تھے اور پسینے میں شرابور تھے، جیسے بہت دور سے بے تحاشا بھاگ کر آئے ہوں۔ اور پھر بہت دور سے اور دور کے پہاڑوں کے عقب سے تیز اور بلند آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں کتوں کے رونے کی آوازوں سے مختلف تھی۔ یہ آوازیں بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں، اور ان آوازوں کا اثر مجھ پر تو یہ ہوا کہ جی چاہا کہ گاڑی سے کود کر بھاگ جاؤں واپس۔ اور گھوڑوں پر یہ اثر ہوا کہ پہلے وہ ڈر کر کہیں قدم پیچھے ہٹے اور پھر دفعہ یوں بے تحاشا بھاگے جیسے دنیا کی ساری بلائیں ان کے پیچھے لگ گئی ہوں۔ ان کو قابو میں کرنے کے لیے کوچبان کو اپنی ساری قوتوں سے کام لینا پڑا۔ میں تو جلدی ان آوازوں سے مانوس ہو گیا اور میرے اعصاب ذرا سکون پذیر ہوئے۔ لیکن گھوڑوں کا خوف کس طرح کم ہوتا تھا۔ کوچبان گاڑی سے اتر کر گھوڑوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ وہ ان کی پیٹھ ٹپکنے اور ان کے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگا، جیسا کہ اکثر سائز کرتے ہیں۔ خدا جانے ان کو کوچبان کے گھوڑوں کے کان میں کیا سحر پھونکا کہ وہ فوراً ہی سکون پذیر اور خوش لگام ہو گئے، حالانکہ وہ بدستور کانپ رہے تھے۔ گاڑی بان پھر اپنی نشست پر آ گیا۔ گھوڑے اپنے اطمینان سے دکنی چلنے لگے اور ایک دفعہ گاڑی ایک راستے کا چکر کاٹنے کے بجائے دائیں طرف مڑ کر ایک تنگ سڑک پر ہو لی۔ چند منٹوں بعد گاڑی درختوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دوسری طرف پھر سڑک سرفلک چٹانیں تھی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا کہ آگے چٹانوں کی چوٹیاں آپس میں مل جائے گی۔ گاڑی کی دائیں بائیں مضبوط چٹانی دیوار تھی جس میں سے کسی آواز کا گزرنا ناممکن تھا۔ تاہم یہ عجیب بات تھی کہ میں ہوا کی سیٹیاں اور کراہیں سن رہا تھا۔ چٹانی دیوار پر ترچھی اگی ہوئی جھاڑیاں گزرتی ہوئی گاڑی کی چھت اور پہلو سے رگڑ کر سرسرایا چیخ اٹھتی تھی۔ سردی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ہلکی برفباری ہونے لگی۔ پنگتی ہوئی یخ بستہ ہوا اپنے دامن میں اب تک کتوں کے رونے کی آوازیں لیے ہوئی تھی، لیکن اب یہ آوازیں مدھم ہو چکی تھی۔ لیکن بیڑیوں کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ ہماری گاڑی کے ساتھ بھاگ رہی ہو، بلکہ اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ گھوڑے نے میرا ساتھ دیا، لیکن کوچبان اپنی نشست پر اطمینان اور سکون سے بیٹھا رہا۔ اب وہ دائیں بائیں گردن گھما کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی چیز کی تلاش تھی۔ میں نے بھی باہر کی طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ آسمان سے زمین تک اندھیری کی چادر تھی اور پھر مجھے کچھ نظر آیا۔ بائیں طرف سڑک سے ذرا دور ہٹ کر دفعتا ایک شعلہ سا روشن ہو گیا۔ کوچبان نے گاڑی روک لی اور کود کر اس شعلے کی طرف بھاگا اور چند ثانیوں بعد ہی وہ اندھیری کی چادر میں غائب تھا۔ میں گاڑی میں اکیلا رہ گیا، حیران و پریشان۔ بیڑیوں کی آوازیں دم بدم قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوچبان آتا ہوا نظر آیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی پھر چل پڑی، لیکن اب ہر چند قدم کے بعد وہ سب شعلہ پردے چمکتا نظر آتا۔
اور کوجبان اس کی طرف بھاگ پڑتا۔ میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے ایک خواب پریشان معلوم ہوتا ہے، اور ایک دفعہ وہ سب شعلہ عین سڑک کے کنارے روشن ہوا۔ میں اس کی روشنی میں کوجبان کی حرکتیں بخوبی دیکھ سکتا۔ وہ گاڑی سے اتر کر شعلے کے قریب پہنچا اور ارد گرد سے پتھر اٹھا کر اس شعلے کے چاروں طرف ایک دائرے میں رکھ دیتے، اور ایک دفعہ میں نے ایک عجیب و ناقابل یقین بات دیکھی۔ کوجبان میرے اور شعلے کے بیچ میں حائل تھا، لیکن میں شعلے کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ میں کوجبان کے آر پار دیکھ سکتا تھا، جیسے اس کا بدن کانچ کا ہو۔ میں کام کیا، یہ کیا بات تھی؟ لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی، یقیناً میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہے۔ اور پھر کچھ دور تک وہ پراسرار شعلہ روشن نہ ہوا، اور ہماری گاڑی بھاگتی رہی، اور ساتھ ساتھ بیڑیوں کی آواز بھی یقیناً ہماری گاڑی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اور پھر بہت دور شعلہ چمکا۔ کوجبان اپنی جگہ سے اتر کر اس کی طرف بھاگا، اور ایک دفعہ اسے واپس آنے میں بہت دیر ہوئی۔ اس کی غیر موجودگی میں گھوڑے خوف سے کانپنے لگے، اور ان کا یہ خوف مجھے بے وجہ معلوم ہوا، کیونکہ بیڑیے دفعتاً خاموش ہو گئے تھے۔ عین اسی وقت چاند بادلوں میں سے نکل آیا، اور میں نے خوف کی کپکپی محسوس کرتے ہوئے دیکھا کہ ان گنک بیڑیے گاڑیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان کی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں، اور نکیلے خونخوار دانت اس چاندنی میں چمک رہے تھے۔ بے حد بھیانک بیڑیے تھے۔ وہ قد و قامت میں عام بیڑیوں سے بڑے، مارے خوف کے میری بولتی بند ہو گئی۔ آدمی خوف و ہراس کے صحیح مفہوم سے اسی وقت واقف ہو سکتا ہے جبکہ وہ میری طرف موت کے روبرو ہو۔ یکایک بیڑیے ہم آواز ہو کر پھر بھونکنے لگے۔ گھوڑے گھبرا کر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہونے، بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن فرار کی کوئی راہ نہ تھی، کیونکہ خونخوار بیڑیے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ گھوڑے بیڑیوں کا حلقہ توڑ کر باہر نکل جاتے، اور اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر کوجبان کو پکارنے اور گاڑی کی دیوار پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا کہ اس آواز سے ڈر کر بیڑیے ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور کوجبان کو گاڑی تک آنے کا موقع مل جائے۔ لیکن بیڑیے یوں ہی کھڑے رہے، اور پھر میری حیرت زدہ آنکھوں نے دیکھا کہ کوجبان گھوڑوں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح آیا، مجھے تو یوں معلوم ہوا جیسے وہ زمین سے نکل آیا ہو۔ کوجبان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر نہایت تہمکانہ لہجے میں کچھ کہا، اور بیڑیے سیدھے ہوئے پالتو جانور کی طرح الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور پیچھے۔ چاند پھر بادلوں میں چھپ گیا، چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ چند ثانیوں بعد میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئی تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ کوجبان گاڑی پر چڑھ رہا تھا اور بیڑیوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ سب کچھ ایسا پراسرار اور بھیانک تھا کہ موت کا سرد خوف میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میں بولنے اور اپنی جگہ سے حرکت کرنے میں بھی ڈرتا تھا۔ وقت جیسے تم سا گیا تھا، اور گاڑی ہموار سڑک پر برق رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ چاند کو پھر بادلوں نے آغوش میں لے لیا تھا، اور چاروں طرف اندھیرا تھا، گور اندھیرا، پراسرار اور بھیانک۔ گاڑی ڈھلان چڑھتی اور اترتی رہی، چڑھاؤ زیادہ تھی اور اتراؤ کم۔ جب بھی گاڑی کی رفتار میں کمی واقع نہیں ہوتی، میں سمجھ جاتا کہ ہم ڈھلان چڑھ رہے تھے۔ خدا جانے کب تک چلتی رہی، خدا جانے کتنی دفعہ بلندیاں آئی اور کتنی بار پستیاں۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا، اور جب چونکا تو دیکھا کہ کوجبان لگام میں کھینچ رہا ہے، اور گاڑی ایک قدم شگفتہ اور عظیم شان قیصر کے وسیع احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ قیصر کی کھڑکیاں آندھی کی آنکھوں کی طرح بے نور تھی، کسی کمرے میں بھی کوئی چراغ نہ جل رہا تھا۔ قیصر غیر آباد تھا۔